बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम गहरी नज़र में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, ज़मीन के बाज़ ख़ित्ते ऐसे होते हैं या बाज़ ख़ित्तों के लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर दीगर ममालिक की सियासत का इन्हिसार होता है, और अगर वो ममालिक अपनी सियासत चमकाने के लिए उनका इस्तेमाल न करें तो शायद उनकी सियासत को फ़र्क पड़ता है। बात को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए मसले कश्मीर हमारे सामने है। एक अरसा हुआ हम यही सुनते आ रहे हैं कि मसले कश्मीर। यही बात कहते कहते हमारे आबा व अजदाद दुनिया से चले गए। आज हमें भी एक उम्र हो गई, हम भी यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन हालिया दिनों में कश्मीर की जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जुल्म का बाज़ार गर्म है। इंडियन आर्मी गासिबाना तौर पर आके कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। यंग नौजवान शहीद हो रहे हैं। माओ बहनों की अस्मतें तार तार हो रही है। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए, उम्मती मुस्लिमा में से या खुसूसन पाकिस्तान के पाकिस्तानी मुआशरे के किसी फ़र्द से पूछा जाए कि इस बारे आपका क्या ख्याल है, तो अक्सर यही जवाब मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में अगर हम सोचें तो हमें इसका जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। लेकिन काश, जिस तरह एक शायर ने कहा था, सबके घर जलने का कुछ तो मुझे गम हो महसूस, मेरे घर को भी ज़रा आग लगा दी जाए। शायद हमारे घर महफूज हैं, इसीलिए हमें उनका एहसास नहीं है। हमारे घरों को आग नहीं लगी, इसीलिए कश्मीर में जो आग लगी है हमें उसका एहसास नहीं है। हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, हम जैसे नौजवान तड़प तड़प के शहीद हो रहे हैं। उनको आंखों से माजूर किया जा रहा है, उनको पाँव से माजूर किया जा रहा है। लेकिन हम हैं कि ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं और हमेशा यही कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अरे भाई, क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर करना चाहें। और ये तब ही मुमकिन है कि हम अपने दिल के अंदर एहसास पैदा करें, उम्मत का एहसास पैदा करें, वहदत, मिल्लत की वहदत का एहसास पैदा करें। तब जाके हम कश्मीरियों का भी एहसास कर सकते हैं, उनका भी साथ दे सकते हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। फ़लस्तीनियों का भी साथ दे सकते हैं, शाम में मजलूमों का भी साथ दे सकते हैं। चिनारों की वादी जहन्नुम निशां है, जहां हर तरफ आहो फुगां है। जिसे देखता हूं सितम सह रहा है, लहू बह रहा है, लहू बह रहा है। जवां साल बेटे के कटने का मंजर, वो माँ के न मैयत से हटने का मंजर। हर एक खून मंजर तुझे कह रहा है, हर एक खून मंजर तुझे कह रहा है, लहू बह रहा है, लहू बह रहा है। वो नम आंख जख्मी बदन पूछती है, मेरी सर बरहना बहन पूछती है, बता इब्न कासिम कहाँ रह रहा है, लहू बह रहा है, लहू बह रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे हम बात करेंगे इस हवाले से कि कश्मीर का जो मसला है और हालिया दिनों में जो वहाँ सब कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं, मीडिया दिखा रहा है, सोशल मीडिया पे हम उसको बखूबी देख रहे हैं। लेकिन हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं। इन्हीं ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए आज हमने इस प्रोग्राम में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब शुएब मुग़ल साहब को दावत दी है और इसी तरह जनाब मोहम्मद अली साहब को दावत दी है। दोनों मजहबी स्कॉलर हैं, मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। इसी तरह नाजरीन, मेरे साथ फ़ोन कॉल पे होंगे जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहिब, जो कि तहरीक जवानान पाकिस्तान के सरबराह हैं और जनरल हमीद गुल मरहूम के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं। इसी तरह मेरे साथ होंगे फ़ोन कॉल पे प्रोफेसर इब्राहीम साहिब, जो कि सीनियर और मरकज़ी रहनुमा हैं, जमात इस्लामी पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। इसी तरह मेरे साथ फ़ोन कॉल पे मेहमान होंगे जनाब खालिद महमूद ख़ान साहिब, जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के सरबराह हैं। तो मैं उन्हें सबको एडवांस में खुश आमदीद कहता हूँ। लेकिन बात को आगे बढ़ाने से हम यहाँ पे एक कश्मीर के हवाले से एक रिपोर्ट मुशाहिदा करेंगे, उसके बाद हम बात आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। रिपोर्ट हमने जानी और सब कुछ आपने मुशाहिदा किया कि क्या कुछ हो रहा है
اور کیا نہیں ہو رہا اور اس پہ ہم کیسے خاموش ہیں، بے حس بنے ہوئے ہیں. خیر اس پہ آگے ہم بات کرتے ہیں، لیکن اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. سب سے پہلے محمد علی صاحب، یہ جنت نظیر وادی کا اگر آپ ہمارے سامنے مختصر سا تعارف رکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کو جنت کیوں کہا گیا ہے. بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کشمیر ایک ایسا خطہ ہے کہ جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بچپن سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کشمیر کے بارے میں، اور کشمیر کا مسئلہ عالمی طور پہ اجاگر کیا گیا اور اس کا تعارف بھی عالمی طور پہ ہو چکا ہے. لیکن کشمیر کا جو خطہ ہے اس کا کل رقبہ 2,22,236 مربع کلومیٹر ہے، اور اس میں سے جو کشمیر ہندوستان کے ساتھ ہے، یا جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہہ سکتے ہیں، یا جس پر بھارت نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہ کشمیر 1,01,350 مربع کلومیٹر ہے جو بھارت کے قبضہ میں ہے، جو مقبوضہ کشمیر جسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے ساتھ کشمیر ہے جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس کا رقبہ 78,114 مربع کلومیٹر ہے. اور اسی طرح کشمیر کا کچھ حصہ چین کے زیر کنٹرول ہے، اس کا رقبہ 42,720 مربع کلومیٹر ہے. تو اس طرح یہ کشمیر، یہ پورے کا پورا خطہ، یعنی کہ بڑی ریاستوں کے بیچ میں ایک ریاست. ہاں جی، یہ پورے یعنی جتنا یہ پھیلا ہوا ہے اس تمام پہ ابھی کشمیر کا اطلاق ہوتا ہے. جو پاکستان کے ساتھ ہے اسے ہم آزاد کشمیر کہہ دیتے ہیں، اور اس کے تقریباً 8 اضلاع ہیں: مظفر آباد، باغ، کوٹلی، راولہ کوٹ، اور اس طرح بھمبر، پلندری، اور اس طرح 8 اضلاع پہ یہ مشتمل ہے. اور اسی طرح یہ شمالی علاقہ جات جو ہیں، لداخ اور یہ گلگت بلتستان، یہ بھی کشمیر کا حصہ ہوا کرتے تھے. تو خیر مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. تو جو مقبوضہ کشمیر ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی بھارتی کشمیر کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ جموں کا ہے، جموں کشمیر، جسے ہم جموں کہتے ہیں، اور یہ ہمارے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ سیالکوٹ کے ایریا سے قریب پڑتا ہے. اچھا. اور دوسرا جو حصہ ہے اسے وادی کہا جاتا ہے، اور وادی کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ اصل میں وادی بہت خوبصورت وادی ہے، اور وادی جنت نظیر ہے. اور یہ وادی اس کی وجہ سے اس کو جنت نظیر کہتے ہیں. ہاں جی، اور یہ بہت خوبصورت ایریا ہے. تو اس وادی کو ہی وادی کشمیر کہا جاتا ہے، اور اصل تنازع اور اصل جو پرابلم ہے وہ یہاں سے ہی اٹھتی ہے. اور اس کا جو تیسرا حصہ ہے جسے لداخ کہتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ جب 1999 میں کارگل پہ کشمیر کے تنازع کی وجہ سے لڑائی ہوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان میں، تو کارگل کے بالکل قریب میں ایک کارگل والی سائڈ سے یہ ایریا بالکل قریب پڑتا ہے. اور یہ کارگل جو ضلع ہے یہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کشمیر شروع سے ہی اسلامی ریاست رہی ہے، اور اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور مسلمانوں کی اس میں بہت بڑی تعداد ہے. بلکہ آج جو تعداد جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ تقریباً 68% لوگ کشمیر میں مسلمان آباد ہیں. تو اس طرح سے یعنی یہ کشمیر کا ایک مختصر میں نے آپ کو تعارف کروایا ہے. چلے بہت شکریہ. آگے ہم چلتے ہیں ناظرین. مسئلہ کشمیر کی وجوہات. یہ مسئلہ کیوں بنا؟ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جو بھی مسلم اکثریتی علاقے ہوں گے وہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں گے، اور جن علاقوں میں ہندو اکثریت ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل جائیں گے. لیکن جس طرح علی صاحب نے کہا کہ کشمیر، اس میں حالیہ جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ 68% ہے. تو اس کے باوجود یہ مسئلہ کیوں مسئلہ رہا؟ کیوں جب پاکستان آزاد ہوا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس افغانستان میں آیا، ایک سپر پاور تھی، اسے ہم نے شکست دے دی، اسے ہم نے بھگا دیا. لیکن 68 سے 70 سال ہو رہے ہیں ہم یہ مسئلہ کشمیر مسئلہ ہی رہا.
یہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اسے جانتے ہیں ہم جناب مغل صاحب سے۔ شعیب صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے، جہاں تک تو مسئلہ کشمیر کی بات ہے تو مسئلہ کشمیر دراصل پاکستان کے وجود میں آنے کے فوراً بعد ہی سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہی درپیش تھا کہ جس وقت تقسیم ہوئی، جغرافیائی حدود متعین ہوئی، ہاں جی، آپ نے بات کی کہ پاکستانی جو مسلمان اکثریتی علاقے تھے وہ پاکستان کے اندر شامل ہونے کی بات ہوئی۔ وہ آپ حیران ہوں گے جب آپ محل وقوع دیکھیں گے ہمارا مشرقی پاکستان کا، بنگلہ دیش کا، تو مشرقی پاکستان ایک دفعہ خود میں پریشان ہوا دیکھے کہ مشرقی پاکستان بالکل پاکستان کے پاکستان سے دور ہے۔ آپ اگر اس کا محل وقوع اس کے اوپر نقشے کے اوپر دیکھیں تو وہ کسی صورت بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کرتا ہوا نظر نہیں آتا محل وقوع کے اعتبار سے۔ لیکن ہم نے اس وقت اس کو کس بنیاد پہ پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق کیا تھا؟ وہ اسی بنیاد پہ تھا کہ وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، مسلمان اکثریتی جو ہے وہ تعداد میں وہاں موجود تھے۔ تو اس بنیاد پہ اگر تقسیم کا ہم خیال کریں تو کشمیر تو 100% جو ہے وہ پاکستان کے حق میں آتا ہے، اس وقت بھی اور اب بھی۔ ابھی علی صاحب بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ 68% جو ہیں وہ مسلمانوں کی تعداد ہے۔ تو جس وقت ابھی جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت تو 95% جو ہے وہ وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد ہوا کرتی تھی۔ تو ہر صورت میں یہ خطہ جو ہے کشمیر کا یہ پاکستان کے حق میں آتا تھا۔ وجہ یہ بنی کہ اس وقت یہ کشمیر کے اوپر حکومت کرنے والے سکھ اور ڈوگر تھے۔ تو یہ جو کشمیر کا خطہ ہے وہ اکثریتی اعتبار سے مسلمان جو ہے وہ اکثریت رکھتا تھا اور اس سے پاکستان کے ساتھ ملحق ہونا تھا۔ لیکن وہ جو سکھ تھا، جو اس وقت اس کے اوپر مسلط تھے، اس وقت حکمران تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے، اور انہوں نے دعوت دی اور ہندوستان نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ اس وقت کشمیر کے اوپر جو ہے وہ چڑھا دی۔ اب جس وقت یہ پتہ چلا پاکستان بابا قوم کو، قائد اعظم کو، تو انہوں نے اس وقت جب 1 کروڑ کی تعداد جو ہے وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے وہ پاکستان کی طرف آ رہے ہیں مسلمان، اور آپ حیران ہوں گے کہ 1 کروڑ میں سے 40 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ ہجرت کے دوران جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے۔ تو اب اس حالت میں جب ایک ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی جو آفیسر ہیں وہ دفتر چلا رہے ہیں اور وہ جو ہیں وہ مملکت خداداد کے جو سارے امور ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، تو اس وقت میں قائد اعظم کے لیے بڑا مشکل امر تھا کہ وہ اپنی فوج کو، انڈین فوج کے جو ہے مد مقابل وہ وہاں پہ کھڑا کریں۔ ابھی پاکستان کی آزادی کے 2 سال پہلے ہی جنگ عظیم دوم جو ہے وہ ختم ہوئی تھی، تو اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے ہندوستانی فوج، اس کے اندر مسلمان بھی شامل تھے۔ تو ہندوؤں نے اپنی فوج اس وقت واپس بلائی اور انہوں نے کشمیر کے اندر وہ اپنی فوج بھیجی، آکوپائی کیا اور اس کا پورا کنٹرول جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو اس وقت قائد اعظم نے یہ بات کی تھی، اور یہ بڑی زیرک قسم کے قائد کی بات ہے کہ پاکستان جو کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ اس بات کا تعلق اس چیز کے ساتھ آپ ملائیں کہ ہمارے جتنے بھی سمندر جو ہیں بڑے بڑے وہ وہیں سے بہہ کے یہاں پہ آتے ہیں۔ تو آپ اگر کشمیر کو ہندوستان کے حوالے کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر ہندوؤں کا حق ہے، تو آپ پاکستان کو قحط سالی کے اندر مبتلا کرنے کی بات کرتے ہیں، دھکیلنے کی بات کرتے ہیں۔ تو پاکستان نہ صرف مسلمان اکثریت ہونے کے اعتبار سے کشمیر پہ اپنا حق رکھتا ہے، بلکہ اس اعتبار سے بھی کہ پاکستان
کا جو پانی ہے سارے کا سارا اس کا جو منبع ہے وہ بھی کشمیر ہے. اس لحاظ سے بھی جو پاکستان ہے وہ حق رکھتا ہے محل وقوع کے اعتبار سے کہ وہ کشمیر کو جو ہے. اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان کے لیے یہ خطہ بہت اہمیت کا حامل ہے، جس طرح وہاں کا پانی یہاں آ رہا ہے، محلی وقوع اور سرحد. اچھا پروفیسر ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں، ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب پروگرام میں خوش آمدید. سر یہ بتائیں کہ قوم کی حیثیت سے کشمیر کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے جو ابھی حالیہ صورتحال ہے؟ جی اس وقت الحمدللہ پاکستانی قوم تمام تر اختلافات بالائے طاق رکھ کر کشمیر کے مسئلے پہ پوری قوم متفق ہے. جی جی حکومت اور اپوزیشن تمام سیاسی جماعتیں. اور اگر کسی نے پارلیمنٹ کے اجلاس کا بائیکاٹ بھی کسی وجہ سے کیا ہے، ان کا بھی یہ اعلان ہے کہ ہم کشمیر کے مسئلے پوری قوم کے ساتھ متفق ہیں اور ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اسی اتفاق کی وجہ سے، اتفاق میں برکت اللہ نے برکت دی ہے، اسی کی وجہ سے ہندوستان پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہوا ہے انشاءاللہ. اچھا تو آپ جو کشمیر کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، تو اس کے آپ نتائج کیا دیکھ رہے ہیں پروفیسر صاحب؟ اس کے کوئی نتائج اچھے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ یقیناً انشاءاللہ اس کے بھی نتائج اچھے ہوں گے. آل پارٹیز کانفرنس کے بعد انہوں نے پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی بلایا ہے اور پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب بھی کیا ہے. اگرچہ دوسرے ایشوز پہ بہت سارے اختلافات ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر آج بھی لڑائی جھگڑے کی کیفیت رہی، لیکن کشمیر کے مسئلے پہ سب کا اتفاق ہے کہ ہندوستان نے اگر کسی جارحیت کا ارتکاب کیا یا کشمیر میں جو مظالم جاری ہیں ان کے خلاف آواز پہ سب کا اتفاق ہے اور حکومت کا بھی ساتھ دے رہے ہیں اور اس میں سب متفق ہیں اور انشاءاللہ العزیز اس کے بہترین نتائج نکلیں گے. کشمیر کی آزادی کا راستہ اسے کھلے گا. جناب سراج الحق صاحب کا بیان آج بھی اخبارات میں چھپا ہے کہ حکومت کشمیر کی آزادی کے لیے ایک ٹائم فریم دے اور ایک پروگرام دے کہ ہم کشمیر پہ سفارتی اور خاصہ کی سطح پہ ایک مہم کو لانچ کرنے کے لیے ایک ٹائم فریم بنائیں اور اس طریقے سے کشمیر کے مسئلے کو لے کر کے جائیں کہ کشمیر کے عوام کو ہم آزادی دلا دیں اور ہندوستانی فوج جو مسلط ہے اور مظالم دار ہے یہ گزشتہ 20-30 سال سے، بلکہ اس سے پہلے بھی مظالم تھے، لیکن جب سے 1989 سے یہ موجودہ جہاد کا آغاز ہوا ہے اس کے بعد تو یہ مظالم کا سلسلہ اور پھر بالخصوص یہ جناب وانی شہید صاحب کے مظفر وانی شہید صاحب کی شہادت کے بعد بہت ساری شہادتیں بھی ہیں اور انہوں نے جو اسلحہ استعمال کیا ہے اور وہاں پہ بچے، خواتین اور بوڑھے وہ اپنی بینائی سے محروم ہو گئے ہیں. ان مظالم سے کشمیر کے عوام کو نجات دلانے کے لیے ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے اور ایک پروگرام ہونا چاہیے اور لائحہ عمل ہونا چاہیے. اچھا پروفیسر صاحب، علی گیلانی صاحب کی ایک تقریر میں سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ایک نظریاتی ریاست ہے، ایک اسلام کے نام پہ وہ ریاست حاصل ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو بعض لوگ پاکستان میں سیکولرزم کو فروغ دینا چاہتے ہیں، میڈیا پہ بیٹھ کے یا کوئی دیگر اس طرح کی وہ کمپین چلاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا؟ ایک طرف ہمارے ساتھ وہ ملنا چاہتے ہیں اسلام کی بنیاد پہ، دوسری طرف ہم اپنے ملک میں سیکولرزم کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ سیکولرزم کو فروغ دینے والے عناصر اقلیت میں ہیں اور پاکستان میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے فروری 1949 میں قرارداد مقاصد پاس کیا اور پھر یہ جتنے بھی دساتیر بنے ان کا حصہ رہا اور اس وقت جو دستور نافذ العمل ہے یہ اس کا حصہ بھی ہے اور قابل تنفیذ حصہ ہے اور اس میں اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ حاکمیت اللہ کا حق ہے اور جمہور کے منتخب نمائندے اسے امانت کے طور پر استعمال کریں گے. وہ اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں اور پاکستان کے عوام کے سامنے بھی
اور پاکستان کا نظام قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا، اور پھر دستور میں قوانین کو اسلام کے مطابق بنانے کا بھی طریقہ کار موجود ہے، اور یہ دفعہ بھی موجود ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔ اصولی طور پہ پاکستان دارالاسلام بن گیا ہے، تفصیلات ابھی تک طے ہونا باقی ہیں، اور عوام ایسا فیصلہ کریں گی کہ ملک کا اقتدار ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے جو کے ساتھ مخلص ہیں، تو انشاءاللہ تفصیلی قوانین بھی بن جائیں گی، اور یہ اسلامی بنیادیں جو پاکستان کی رکھی جا چکی ہیں ان کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے بری دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور ساری تفصیلات کے ساتھ اسلام یہاں پہ نافذ ہوگا۔ اور بالکل جناب سید علی گیلانی صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کے عوام اسلام کی بنیاد پہ ملنا چاہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو پاکستان کو اسلام کی بنیاد سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ پاکستان قائم ہی نہیں رہ سکتا اگر اسلام کی بنیاد نہ ہو، اور اسلام کی بنیاد ہو تو انشاءاللہ پاکستان قائم اور دائم رہے گا۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، نوازش آپ نے شرکت کی۔ جی شعیب بھائی، مسئلہ کشمیر کی وجوہات، تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ ابھی جو کشمیر میں حالیہ جو تحریک آزادی کی ایک لہر اٹھی ہے، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جس طرح علی گیلانی صاحب نے کا بیان میں نے پروفیسر صاحب کے ساتھ شیئر کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں یا پھر وہ الگ ایک ریاست اپنے لیے چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو رپورٹ ہی بتا سکتی ہے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کے اندازہ تو ہو رہا ہے نا، ویسے ان کے ہم یہاں پہ بیٹھ کے اگر کہتے پھریں کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں تو یہ بات کچھ مناسب نہیں ہے۔ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ انڈین چینلز نے ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے، اور اس رپورٹ میں دلی کے کچھ نمائندے جو ہیں وہ کشمیر میں گئے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کشمیری چاہتے کیا ہیں، اور یہ ان کے جو نمائندے تھے گورنمنٹ کے، ہندوستان کی گورنمنٹ کے نمائندے جو ہیں وہ کشمیر کے اندر جا کے یہ رپورٹ تیار کر کے لائے ہیں، اور انہوں نے آ کے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ بھائی جو کشمیری لوگ ہیں نا، وہ 70% وہ لوگ ہیں کہ جو یہ بات چاہتے ہیں کہ کم از کم ہم ہندوستانی استعلاء کے اندر نہیں رہنا چاہتے، ہمیں ہندوستان کے ساتھ الحاق نہیں کرنا جی۔ تو باقی 27% ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے ہم جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، اور 3% جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا جی کہ ہم کوئی جواب دینا ہی نہیں چاہتے۔ یہ ان کی رپورٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اکثریت اس وقت بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ہمیں ہندوستان کی اصطلاح جو ہے ان کا غلبہ ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ آزادی چاہیے۔ باقی اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ وہ اس کے بعد کیا ہوگا آزادی کے بعد، تو یہ بات تو جو ہے وہ طے شدہ ہے، اور ہندوستانی بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، ہندوستان کے جو حکمران ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے اندر اپنا انٹرسٹ رکھتا ہے۔ اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں ایک سیکولر ریاست بننا ہے اور ہم نے اسی طرز حکومت کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے، تو پھر آپ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کشمیر جو ہے وہ ہمارا ہے؟ وہ علی گیلانی صاحب جس تقریر کی آپ بات کر رہے ہیں اس تقریر میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور اس تقریر کے اندر انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ ہمارا تعلق پاکستان کے ساتھ اسلام کی بنیاد پہ ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں، آپ کے وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ جی ہماری ریاست جو ہے وہ سیکولر ہو، آپ صرف پھر ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے وہاں جا کے جو ہے وہ آکوپائی کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے ساتھ جس طرح سے گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پہ ہے، پاکستان کا تعلق اسلام کی بنیاد پہ ہے، ان کا تعلق ہمارے ساتھ، ان کا تعلق ویسے کشمیر سے، ان سے جانتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، کشمیر میں جب بھی کوئی ہڑتال ہو یا احتجاج ہو یا کوئی دھرنا ہو تو ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے
کشمیر بنے گا پاکستان، اور سب نے پاکستان کی پرچم جو ہے نا اٹھائے ہوتے ہیں، تو اسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں یا الگ ریاست؟ میں جو سمجھتا ہوں اور تاریخی حقائق جس بات پہ ہمیں اگری کرتے ہیں، تو میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ کشمیریوں کا شروع سے ہی یہ ارادہ ہے کہ الحاق پاکستان ہو، یعنی وہ پاکستان کے ساتھ ہی ملنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو فار ایگزامپل بتاتا ہوں کہ جب 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان لاہور میں پیش ہوتی ہے، جی تو اس سے پہلے یعنی یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جو ریاستیں جس ملک کے ساتھ ملنا چاہتی ہیں تقسیم ہند کے بعد، بھارت یا پاکستان کے ساتھ، تو ان کو اختیار ہے۔ اچھا، تو 23 مارچ یعنی اس وقت بہت ساری ریاستیں تھیں، یہاں پہ تقریباً 564 ریاستیں پائی جاتی تھی ہندوستان کے اندر، جو نیم خود مختار ریاستیں کہلاتی تھی، اور وہ بھی یعنی برطانیہ کے ماتحت ہی تھی، لیکن ان کو ایک خود مختاری حاصل تھی۔ تو ان تمام ریاستوں کو انگریز نے یہ کہا کہ اگر آپ جس کے ساتھ بھی ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں تب بھی اختیار ہے، اور اگر بھارت کے ساتھ آپ چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کو یہ اختیار حاصل ہے۔ تو اس وقت کشمیریوں نے کیا کیا، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ آزاد کشمیر والوں نے یا جموں جو اس وقت یہ ایک ہی ایریا تھا، یعنی پاکستان کی آزادی سے پہلے یہ ایک ہی ایریا تصور کیا جاتا تھا۔ آزاد کشمیر بھی جو ہے پاکستان کے ساتھ جب ملا، یہ پاکستان کی آزادی کے اسی سال یعنی پاکستان کی آزادی کے بعد ہی ایسا ہوا۔ تو اس وقت کے کشمیریوں میں ان میں ایک تھے چودھری غلام عباس، جنہیں کہا جاتا تھا رئیس الاحرار۔ وہ 23 مارچ 1940 سے یعنی تقسیم ہند کے منظوری سے قبل ہی قرارداد پاکستان سے ان نے مہم شروع کر دی تھی کہ ہم الحاق پاکستان چاہتے ہیں اور آزادی کشمیر چاہتے ہیں۔ یعنی اس وقت سے کشمیریوں نے یہ تحریک کا آغاز کر دیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، الحاق پاکستان یہ ہمارا مقصد ہوگا، اور آزادی کشمیر چاہتے ہیں، ہندوستان سے ہم آزادی چاہتے ہیں۔ تو جب اس بات کو اس وقت کے ڈوگرا نے، راجہ ہری سنگھ جو کشمیر کا مالک سمجھا جاتا تھا، جب اس کو پتا چلا تو اس کو بہت صدمہ ہوا کہ یہ لوگ جن کو میں نے خریدا ہے، انگریز جب یہاں سے جانا چاہتا تھا تو یہ ڈوگر اور جو راجہ گلاب سنگھ اور ہری سنگھ یہ جو خاندان تھا تو یہ کشمیر کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ تو انہوں نے ان کو بڑا صدمہ ہوا کہ ہماری اجازت کے بغیر ہی ابھی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، اور یہ پہلے سے الحاق پاکستان کے ساتھ ان کا منشور ہے اور الحاق پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، اور اس بات پہ تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت اس راجہ ڈوگر نے کشمیریوں کے ساتھ بہت ظلم کیا، اور کہا جاتا ہے کہ 5 لاکھ کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا، 2 لاکھ کو شہید کیا، اور کچھ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا کہ وہ یہ ایریا چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور پھر اس وقت کی کانگریس جو تھی، کانگریسی رہنما، ان کو بھی یہ بہت بڑا صدمہ ہوا، اور وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ کشمیر بھارت کے ساتھ رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے یہ الحاق پاکستان کی کوشش اور آزادی کشمیر کی کوشش جاری ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ اور ابھی جو وقت گزرتا جا رہا ہے تو یہ تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کشمیریوں کا ایک، آپ نے اپنی رائے دے دی کہ میں تو کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان کے موقف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا کیا موقف رہا ہے اور اب کیا ہے، اور آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اور خاص کر یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد آپ کیا، یعنی دیکھیے میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ بات تلخ ہے پاکستان کے حوالے سے، میں خود پاکستانی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی پتہ نہیں چاہتے نہیں ہیں یا کیا مسئلہ ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس مسئلے کو لے کے آگے چلنا نہیں چاہتے یا ہم اس کا حل نہیں چاہتے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ 60-70 دہائیاں ہو گئی ہیں اور ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کوئی پیش رفت جو ہے نا، کسی قسم کی پیش رفت جو ہے وہ نظر نہیں ہے، نظر نہیں آتی، کوئی چیز نظر آ نہیں رہی، کوئی چیز ہوئی ہو تو نظر آئے۔ دیکھیے آپ 1 سال کے بعد اٹھیں اور جا کے اتنے پلندے پکڑ کے سلامتی کونسل میں UN میں جا کے تقریر کر رہے ہیں جی ہمیں کشمیر جو ہے وہ اس کی آزادی چاہیے، یا تو اس طرح سے آزادی تو نہیں ملے گی۔ UNO اگر چاہتی، میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ملے گی۔ UNO اگر
اس مسئلے میں جو ہے وہ چاہتی، اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی تو بڑی دیر سے وہ حل کر دیتی. مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت آپ نے ثالثی کا کردار دیا ہے یو این او کو، اور یو این او میں ہم نہیں گئے ہیں، یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ یو این او آپ کی بات میرے خیال میں تھوڑی سی لمبی. ابھی عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ کال پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سر آپ کا شکریہ. برہان وانی کی شہادت اور کشمیری نوجوانوں میں ان کی مقبولیت کے بعد کیا کشمیری نوجوان جو ان میں ایک مسلح تحریک برپا کرنے کے جذبات جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں، تو سر اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کشمیر کا مستقبل یہ شہادتوں کے بعد کیا ہوگا جو اتنی بہت ساری شہادتیں ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے 8 جولائی کو یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے برہان وانی جو ہیں وہ ایک شخص کی حیثیت سے نہیں، وہ ایک اسکول آف تھاٹ بن گئے اور اس کے علاوہ وہ ایک سمبل بن کے رہ گئے. اور یہ سمبل جو تھا یہ بہادری کا سمبل تھا، یہ سمبل جو ہے وہ انڈین ایگریشن کے خلاف سمبل ہے، یہ سمبل جو ہے وہ آزادی کا سمبل ہے، اور یہ سمبل جو ہے وہ نوجوانوں میں ایک نئی روح پھونکنے کا سمبل ہے. آج آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ آج جتنے بھی ہسپتالوں میں اور دیگر جگہوں کے اوپر جب لوگ جاتے ہیں تو وہ اپنا نام برہان بتاتے ہیں. بڑا آپ کو یاد ہوگا جس طرح سے اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا، تو اسامہ بن لادن کے واقعے کے بعد لوگوں نے اسامہ نام بچوں کا رکھنا شروع کر دیا. آج کشمیر میں ہر دوسرا بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کا نام جو ہے وہ برہان رکھا جا رہا ہے. تو ایک یہ بات آپ اس کو سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی شہادت کے بعد جو ایک نیا جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا وہ اس انداز میں ہوا کہ نوجوانوں نے یہ سوچ لیا کہ اب معاملہ جو ہے وہ جو پرانی لیڈرشپ تھی یقیناً اس کے اوپر ان کو اعتماد بھی ہے اور وہ اس کے لیے ظاہر ہے ان کی قربانیاں بھی جو ہیں وہ یقیناً قابل ستائش ہیں. لیکن نوجوانوں کی یہ جو قیادت اب ابھر رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس جو انقلابی سچویشن جو پیدا ہوئی ہے اور جو ایک نیا ولولہ اور عزم جو بپا ہوا ہے اس کے نتیجے میں ایک نوجوانوں کی نئی قیادت آئے گی جو کہ ابھی تمام جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ بائی پاس کر دے گی. اور آنے والے دنوں کے اندر کچھ ایسی سچویشن کریٹ ہوگی جس کے اندر پاکستان سے امیدیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی اور لوگوں کی توقعات جو ہیں وہ سوائے ثقافتی اور اخلاقی مدد کے علاوہ وہ چاہیں گے کہ پاکستان اس سے بڑھ کر مدد کرے اور صحیح پشتی بان ہونے کا جو ہے وہ ایک کردار ادا کرے. اور قائد اعظم کے اس اصول کے اوپر کہ قائد نے جب کہا تھا کہ ہم جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں جنگ لڑیں گے 1000 سال کی، حد تک کہ دشمن اٹھا کے بحر عرب میں نہ پھینک دے، یعنی کہ پورے پاکستان کو فتح کر لیا جائے اور اس کے بعد ہمیں جب نیست و نابود کر کے. تو یہ ایک جو کال قائد اعظم کا اس کے اوپر اب وہ امید کرتے ہیں. ایسی سچویشن کے اندر اگر پاکستان میں اور کچھ عرصے کے اندر اپنی پالیسی جو ہے وہ ثقافتی اور اخلاقی سے آگے نہ بڑھے اور سفارتی معاملات سے آگے نہ بڑھے تو یقیناً کشمیریوں کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کی جو ہے خواہش وہ بڑھ جائے گی. اور امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر جو ہے وہ وہاں معرض وجود میں آئے. اس سے کچھ فوائد ہوں گے. ایک تو یہ کہ وہ جو جنگ امریکہ ہار چکا افغانستان کے اندر اور اب 8000 فوجیوں کے ساتھ قلعہ بند ہو کے لڑنے کا ان کا ارادہ ہے، جو کہ یہ صرف ایک میرے خیال میں ڈرامہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب ان کو ایک نیا ٹھکانہ چاہیے اور کشمیر جو ہے وہ اگر وہ اس کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ڈکلیئر کروا دیتے ہیں تو اس سے ان کو دوہرے فائدے ہوں گے. ایک سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ان کو دنیا کے 4 نیوکلیئر ممالک پاکستان، چین، روس اور ہندوستان خود اس کے اوپر بیٹھنے کا موقع مل جائے گا اور وہاں سے جو دنیا کا ایک نیا سپر پاور ابھر رہی ہے جو ملٹری پاور بھی ہے اور اکنامک پاور بھی ہو جائے گی کچھ عرصے میں، چین، تو اس کے اوپر ان کو ایک خاص نگاہ رکھنی پڑے گی. اور جہاں خاص طور پہ ان کا جو ایک سنکیانگ پروونس ہے جو کہ پاکستان سے بڑا ہے اس کے اوپر جو مسلمانوں کی موومنٹ بھی وہاں چل رہی ہے EPIM کے نام سے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کی دسترس آ جائے گی. دوسری طرف ان کو جو ہے وہ فائدہ یہ ہوگا کہ پاک چین کوریڈور جو ہے وہ ظاہر ہے اگر انڈیپینڈنٹ خدا نخواستہ کشمیر ہوتا ہے تو گلگت بلتستان اور پاکستان کا جو ریاست آزاد کشمیر ہے وہ بھی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کے اندر مرج کر جائے گی. اور تیسری چیز ان کو یہ فائدہ ہوگا
کہ ہندوستان کے جو ابھی بڑھتا ہوا ایک انہوں نے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے ہندوستان کی طرف، جو کہ بالکل ان نیچرل ہے، یہ اس ان نیچرل کو بھی جو ہے وہ کیونکہ اس خطے کے اندر وہ ہندوستان کی ہیجمنی قائم کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے پیچھے وہ بیک اپ سپورٹ دے کے چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے معاملات کو پاکستان سے ہٹا کے، اور دیکھیں اس ساری گیم کے اندر دو مختلف کھلاڑی ہیں، ایک ہے ہندوستان جس کی پاکستان کے ساتھ بغض ہے، دوسرا ہے امریکہ جس کا چین کے ساتھ بغض ہے، اور ظاہر ہے دونوں اپنا اپنا مقصد حاصل کریں گے۔ پاکستان کا چونکہ ایک کلیدی کردار ہے اپنے محل و وقوع کی وجہ سے، اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ زیر عتاب ہے، اور پاکستان افواج جو ہے وہ ایک بہت کلیدی کردار ادا کر رہی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر، جو کہ یونائٹڈ نیشن اور ISAF فورسز جو امریکہ کی ہیں وہ وہاں اپنے 48 ہواریوں کے ساتھ افغانستان میں وہ شکست ہو چکی ہے ان کو، اور دہشت گردی کی جنگ میں ضرب عرض کے اندر ایک بہت کامیابی پاکستان کو الحمدللہ نصیب ہوئی۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ آنے والے دور کے اندر کشمیری نوجوان جو ہے وہ اس کو ظاہر ہے اگر وہ انڈیپینڈنس کا نعرہ لگائے گا تو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ امریکہ وہاں ایک سیٹلمنٹ کرانے کے لیے مظلوم کشمیریوں کو جو ہے وہ ملنے کے لیے اور ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے جو ہے وہ UN کی فورسز وہاں اتار دی جائیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت گریٹ گیم ہو رہی ہے، اور اس سے ہمیں جو ہے وہ بہت خطرات لاحق ہیں۔ پانی کے اوپر جو ایک معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ خطوں کے لیے نہیں ہوگی، وہ کسی اور مقاصد کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ اکانومی اور جو آپ کا پانی ہے اس کے اوپر یہ جنگ ہوگی۔ بھارت نے آبی جارحیت جو ہے وہ آلریڈی شروع کی ہوئی ہے۔ میرے تھنک ٹینک نے جس کا نام میثاق ریسرچ سینٹر ہے اس نے 2007 کے اندر مجید نظامی صاحب اس ٹائم پہ حیات تھے، نوائے وقت کے جو ایڈیٹر تھے، ان کے سامنے یہ باقاعدہ ایک پورا سیمینار ہم نے ارینج کیا تھا جس کے اندر ہم نے اس کو جو ہے ایکوا بم کا نام دیا تھا، یعنی کہ ایک پانی کا بم۔ اور پانی کا یہ جو بم ہے یہ ہندوستان نے ہمیں چلایا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری وہ جو BRB کینال ہے جب چاہتا ہے انڈیا سکھا دیتا ہے، جو کہ ہماری پہلی لائن دفاع بھی ہے۔ دوسری طرف جو ہے ہماری فصلوں کو جو ہے پانی کی وہ قلت ہو رہی ہے۔ تیسری طرف سے جو ہے وہ آبی جارحیت جو ہے انہوں نے افغانستان سے شروع کی، اور دریائے کابل کے اوپر جو ہے وہ ایک افغانستان میں ڈیم بنا رہے ہیں جس کے لیے وہ ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کا جو KPK صوبہ ہے، صوبہ خیبر پختونخوا، وہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ خشکسالی کا شکار ہو جائے گا خدا نخواستہ۔ لیکن یہ وہ سارے معاملات ہیں وہ جو شروع کیے جا چکے ہیں۔ آج پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ افغانستان کے اندر جو وہاں فریڈم فائٹرز ہیں جن کو طالبان کے نام سے جانتے ہیں، جو ریزسٹنس فورسز ہیں، جو ان لوگوں کے خلاف ریزسٹنس کر رہی ہیں جو ان کے اوپر آ کے 17,000 کلومیٹر دور سے وہ قابض ہو گئے ہیں ناجائز، اور زبردستی اشرف غنی جیسے لوگوں کو جو ہے مسلط کیا جا رہا ہے، جن کی حکومت جو ہے وہ کابل محل کے علاوہ جو ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ خود یونائٹڈ نیشن کے جو وہاں مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے، اور ٹائم میگزین میں باقاعدہ یہ کوٹ ہو چکا ہے کہ where the road ends طالبان گورنمنٹ begins، یعنی کہ جہاں صرف روڈوں کے اوپر جو ہے وہ ان لوگوں کی حکومت ہے، اور روڈ کے ہٹ کے جو میدانی شہر ہیں جتنے بھی اس میں طالبان کی حکومت ہے۔ اب یہ سارا جو ایک ان نیچرل کام چل رہا ہے، اس سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان کے وہ جو سرحدوں کو مانتے نہیں، جو ڈیورنڈ لائن کی باتیں کرتے ہیں، جو پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، جو کشمیر کے اندر جب معاملات ہوتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی پاکستان کی طرف سے آئی ہے، یہ افغانستان کہہ رہا ہے۔ اور دوسری طرف وہ طالبان ہیں جو پاکستان کی سرحد کو تسلیم کرتے ہیں، جنہوں نے 15 لاکھ قربانیاں دی آپ کے لیے، روس کو روکا وہاں اپنی سرحد کے اوپر، وہ تو گرم پانی تک آپ سے آنا چاہتے تھے۔ تیسری طرف جو ہے وہ آپ کے وہ افغان طالبان جو پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں، جو پاکستان مرد آباد کبھی انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا انہوں نے پاکستان کے لیے خدا نخواستہ۔ اور تیسری طرف جو ہے وہ آج ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ تورخم سے گولیاں آ رہی ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ گرم ہوا جو کبھی آج افغانستان سے نہ آئی، قائد اعظم کی پالیسی جو تھی، اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی کسی اور کی نہیں بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی، جنہوں نے 1948 میں جا کے جب تورخم بارڈر کراس کیا تو چین کے اوپر جا کے انہوں نے کراس کیا اور ہاتھ ملایا افغانی سپاہی سے اور کہا کہ یہ عارضی ہے چین جو ہے تمہارے اور ہمارے درمیان میں، اصل میں تو ہم ایک ہی ہیں۔
اور اس کے بعد آپریشن کرزن لانچ کیا. آپریشن کرزن جو تھا وہ لارڈ کرزن جو 1901 میں آئے اور انہوں نے فارورڈ کرزن پالیسی بنائی, وائسرائے جو تھے, اس کا ریورسل تھا. اور وہ حکم یہ دیا کہ جو 8 آپ کی جو تھی چھاونیاں جو دروش چمن سے جو اوپر یہ چترال سے لے کے شیلا باغ چمن تک جو 8 چھاونیاں تھیں, ان کو حکم دیا قائد نے کہ 48 گھنٹے میں وہ چھاونیاں خالی کر دی جائیں. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چھاونیاں خالی ہوئیں اور اس کے نتیجے میں ایک امن اور سلامتی وہاں آئی, اور یہ قائم رہا تب تک کہ جب روس آیا اور روس ٹوٹ گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. لیکن الحمدللہ پاکستان روس کا ذکر کیا, مجھے معذرت کے ساتھ سر آپ نے روس کا ذکر کیا. اب ہم نے روس کی حالت کو دیکھ لی جو ایک سپر پاور تھی, لیکن تقریباً 70 سال کا عرصہ ہو گیا. روس کو تو ہم نے بھگا دیا, اس کو ہم نے شکست دے دی, لیکن 70 سال میں ہم سے مسئلہ کشمیر جو ہے نا وہ حل نہ ہو پا رہا. تو اس کی آپ بنیادی وجہ کیا سمجھتے سر؟ جی, بنیادی وجہ اس کی جو ہے اس کے آپ نے بہت اچھا عمدہ سوال کیا. دیکھیے, اصل بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکے جو کہ ایوب خان سے پوچھا گیا. جب ایوب خان 1962 کے اندر جو ہے وہ چین کا دورہ انہوں نے کیا تو وہاں چوئن لائی نے اور ان کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے ان کو بڑا ویلکم کیا, اور اتنا وہاں وہ پاکستان کا ترانہ انہوں نے پڑھا زور سے کہ چوئن لائی اور دیگر جو وہاں قائدین تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ چین کا پیار تھا پاکستان کے لیے, اور انہوں نے وہاں ایوب خان صاحب سے پوچھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ, وی وڈ لائک ٹو نو دیٹ ہاؤ امپورٹنٹ از کشمیر ٹو یو. کشمیر آپ کے لیے جناب صدر کتنا اہم ہے. اس کے اوپر ایوب خان صاحب جو تھے وہ خاموش ہو گئے اور جواب نہ دے پائے. انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ اپنے ملک جائیں, مشاورت کیجئے اور ہمیں بتا دیں کہ کشمیر آپ کے لیے کتنا اہم ہے. جب آپ یہ بتا دیں گے تو پھر چین جو ہے وہ دامنے درمے سخنے قدمے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوگا. آج کا دن ہے اور وہ دن کا دن ہے اور آج کا دن ہے جب میرے والد DGISI تھے جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں کو بے نظیر نے ایک دفعہ کشمیر میٹنگ کے لیے بلایا. جنرل صاحب نے ان سے سوال پوچھا کہ پرائم منسٹر صاحبہ کشمیر آپ کے لیے کتنا اہم ہے. تو انہوں نے بڑا سوچ کے بعد ایک توقف کے ساتھ جواب دیا کہ جنرل صاحب کشمیر ہمارے لیے بہت اہم ہے لیکن اسلام آباد ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. اس کے اوپر جنرل صاحب نے کہا کہ محترمہ اگر آپ کی یہ پالیسی ہے کہ اسلام آباد زیادہ اہم ہے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ نے لے لیا کشمیر. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے زمانے میں جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کشمیر کی ایک بہت بڑا انتفاضہ جو شروع ہوا اور پولیٹیکل موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوئی. آپ کو یاد ہے اسی طریقے سے 1980s کے آخر کے اندر, 88 کے اندر, اور اس کے بعد ایک کشمیر کے اندر ایک نئی طاقت جو ہے وہ پھونک دی گئی. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو خالصہ موومنٹ تھی اس نے بھی جو ہے وہ پکڑ لیا زور. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے اندرا گاندھی جو تھی ان کو مار دیا گیا تھا کیونکہ وہ آپریشن بلو سٹار ہوا تھا اور جرنیل سنگھ بھنڈرا والے کا جو ہے وہ بدلہ لیا گیا تھا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سکھوں کی موومنٹ جو ہے اس کی بھی لسٹیں جو ہیں وہ دے دی گئیں. آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگ جو بڑا برملا دندناتے پھر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا نام رکھ رہے ہیں, اپوزیشن کا ایک کردار ادا کر رہے ہیں, اعتزاز احسن صاحب. یہ اس ٹائم کے اوپر اعتزاز احسن صاحب جو تھے وہ وہاں منسٹر تھے, انٹیریئر منسٹر تھے, اور ساری دنیا جانتی ہے کہ سکھوں کی لسٹیں جو ہیں باقاعدہ وہ ہندوستان حکومت کو, اس ٹائم پہ راجیو گاندھی کی حکومت کو جو ہے وہ کس نے دی. آج وہ بڑے لوگ معتبر بنے ہوئے ہیں. کشمیر کوز کے ساتھ تو غدار جو ہیں وہ تو پاکستان میں موجود ہیں. اس وجہ سے جو کشمیر کی آپ نے بات کی, میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں کہ کشمیر کے اوپر پاکستان نے آج تک اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا کہ ہاؤ امپورٹنٹ از کشمیر ٹو پاکستان. میں آپ کو اس کی پالیسی کا جواب دیتا ہوں بحیثیت چیئرمین جوانان پاکستان اور کشمیر کہ میں کشمیر کے لیے جان اپنی دے سکتا ہوں اور دشمن کی جان لے سکتا ہوں. جس دن ہم یہ پالیسی اپنائیں گے, کشمیر ہماری شاہرگ ہے. دیکھیں, شاہرگ اگر ہمارے دشمن کے ہاتھ کے اندر ہے, میرا بازو ہے کشمیر, دشمن نے قبضہ کیا ہوا ہے, میں اس کو جسم کا حصہ سمجھتا ہوں. اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, بنے گا کیا مطلب ہے بھائی؟ کشمیر تو ہے پاکستان. آپ اس کو بنے گا, اب کل کو کہیں کہ یہ میرا بازو بنے گا جسم کا حصہ, یہ بالکل غلط بات ہے. ہمیں کشمیر کے لیے صرف بات یہ ہے کہ آج فیصلہ کرنا ہے من حیث القوم کہ ہم کس حد تک جا سکتے ہیں. آج ہندوستان اعلان کرے, اس کو معلوم ہے جنگ کا وہ طبل بجائے گا تو پھر پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ جوان اٹھے گا انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ
ہمارے جو 30,000 جوانوں کا میں ابھی تک میرے پاس درخواستیں آ چکی ہیں میری تحریک کی طرف سے، جو اس ٹائم پہ محاذ کشمیر پہ جانے کے لیے تیار ہیں. صرف ہندوستان جو ہے وہ نکارہ بجائے اور اس کے بعد پھر تماشا دیکھے کہ پاکستان کرتا کیا ہے اور پاکستانی قوم کس طرح متحد منظم متحرک مزاحمت کرے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. نوازش. ناظرین، جس طرح عبداللہ صاحب نے کہا کہ ایک طرف تو ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ایک طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شرح ہے، ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا بازو ہے. جب آپ کا بازو آپ سے الگ ہے تو آپ کیسے اپنے جسم کو مکمل تصور کرتے ہیں؟ یہ میرے ذہن میں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. جب آپ کی شرح کسی اور کے پاس ہے تو پھر آپ سانسیں کیسے لے رہے ہیں؟ جتنا اہم ہمارے جسم میں جتنی اہمیت اس ہاتھ کی ہے، اس بازو کی ہے، اتنی ہی اہمیت ہمارے لیے اس خطے کی ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا تعارف بھی ہم نے جان لیا کشمیر کے حوالے سے، اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ کب سے مسئلہ ہے اور اس کو حل کیوں نہیں کیا جا رہا. جس طرح عبداللہ صاحب نے کہا کہ جنرل صاحب نے بھی یہی سوال کیے تھے بے نظیر صاحبہ سے، اور ان سے پہلے ایوب خان صاحب سے بھی یہ سوال ہوئے، جنرل ضیاء الحق صاحب سے یہ سوال ہوئے تھے. آج تک کسی نے یہ جواب نہیں دیا کہ کیوں اتنے سال ہو گئے، 70 سال کا عرصہ ہو گیا، ہم اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کر رہے. یہ ایک واقعی ایک سوال ہے جو ہمیں اس پہ سوچنا ہے. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہے. اگر وہ حکومت میں ہے، اگر وہ تعلیمی شعبے سے وابستہ ہے، اگر وہ صحت کے شعبے سے وابستہ ہے، اگر وہ علم اور تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہے، میڈیا کے ہر ایک بندے نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے اور اس حوالے سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر گزریں. اور صرف نعروں سے کچھ نہیں بنے گا، نعروں سے کشمیر بنے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کہ صرف نعروں سے نہ آپ ایک خطہ حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی نعروں سے آپ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں جب تک آپ کردار کے غازی نہیں بنتے. گفتار کے غازی بننا آسان ہے لیکن ضرورت اس وقت ہے کردار کے غازی بننے کے لیے. ناظرین، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ سے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. بریک میں جانے سے پہلے حمید عبداللہ گل صاحب سے بات کرنے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے شعیب بھائی کے ساتھ مسئلہ کشمیر پہ پاکستان کے موقف کے بارے میں. آپ کچھ کہہ رہے تھے ذرا. جی، عبداللہ گل صاحب نے ایک بات کی، میں اس کی طرف جی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. انہوں نے چین کا ذکر کیا کہ 1962 میں تو پاکستان کے پاس دراصل چین کشمیر کے حوالے سے مسئلہ حل کرنے کے 3 ایسے مواقع آئے ہیں کہ جس کے لیے پاکستان کے پاس بڑا کھلا موقف تھا کہ وہ اپناتے اور کشمیر کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرتے اور لازمی طور پر وہ اس کے اندر کامیاب ہوتے. یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ تو یہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ 1962 کے اندر چین نے خود کہا ہے کہ ہمیں آپ جو ہے وہ جا کے مشاورت کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کے لیے کتنا اہم ہے، اور ہم جو ہے وہ دامے درمے سخنے جس طرح سے بھی ہم جو ہے وہ کوشش کر کے آپ کے لیے کشمیر جو ہے وہ دلاتے ہیں آپ کو. اور انڈیا سے چین نے اپنا ایک علاقہ اس طرح سے 1962 کے اندر چھڑایا بھی ہے، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. دوسرا جو دور ہے، جو وقت ہے پاکستان کے لیے یہ مسئلہ رکھنے کا پوری دنیا کے سامنے، اور کشمیر کی آزادی کا اہم دور جو ہے وہ اس وقت ہو سکتا تھا مسلمان پاکستانی اگر کوشش کرتے، وہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا جس وقت سوویت یونین جو ہے وہ افغانستان کے اندر افغانیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ہم جو ہے وہ مل کے ان کے ساتھ لڑ رہے تھے. سوویت یونین سے دراصل امریکہ کو خطرہ تھا اور امریکہ ہر طرح سے ان کو پسپا کرنا چاہتا تھا، اور انہوں نے ہمیں جو ہے وہ اس وقت ہر قسم کا ہتھیار فراہم کیا ہے اور ہماری فوج نے لیا ہے. اور یہ جو ہمارا ایٹمی پلانٹ جو ہے سارا ترتیب اسی دور کے اندر ہوا ہے. آپ یقین کریے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت اس مطلب پیک پہ تھی، عروج پہ تھی
کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے ہتھیار بھی لے رہا تھا اور اس سے ترلے بھی کروا رہا تھا, منتیں کر رہے تھے وہ. تو اس وقت اگر یہ مسئلہ اٹھایا جاتا تو حل ہو جاتا ہے, بالکل کوئی مشکل تھا ہی نہیں اس وقت. تو ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. تیسری دفعہ وہ بڑا مشہور ہے کارگل کی جنگ جو ہے, وہ کہاں تک پہنچ گئے تھے ہمارے مجاہد اور سارے فوجی مل کے. تو ایک کال پہ جو انڈیا امریکہ کی کال پہ جو ہے وہ ہم سے پریشر جو ہے وہ برداشت ہی نہیں ہوتا. ہم وہاں چاہے وہ کرکٹ ٹیم میں ہو چاہے ادھر بھی ہوں, ہم سے پریشر برداشت نہیں ہوتا. ایک کال پہ ہم نے جو اپنی فوجیں اور سارا کچھ جو ہے وہ واپس بلا لیا. تو کشمیر کی آزادی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. وہ پاکستانی سیاستدان جو پاکستانی جو سیاستدان ہیں وہ اگر چاہتے تو کوئی مشکل نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاستدان سنجیدہ نہیں ہے, فوج خود سنجیدہ نہیں ہے اس معاملے کے اندر. آپ دیکھیے جس فوج کو پاکستانی بجٹ کا 80% وہ اپنے اوپر خرچ کرتی ہے جی, تو جس وقت یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا کیا پاکستانی لوگ پوچھیں گے نہیں کہ یہ 80% کس طرف جا رہا ہے؟ تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی اگر آپ دیکھیں, آپ اقوام متحدہ کیوں یہ مسئلہ حل نہیں کرتی, امریکہ کیوں اس کے اوپر توجہ نہیں دیتا؟ دیکھیے آپ نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی ہوگی 2 بلیوں اور ایک بندر والی, کہ 2 بلیاں ایک روٹی کے لیے لڑتی ہوئی بندر کے پاس جاتی ہیں, تو بندر جو ہے وہ اس کو تول کے دینے کے لیے بلیوں کو وہ سارا اسی چکر میں کھا جاتا ہے. تو کشمیر کے اندر جب آپ کی انڈیا کی جو 70 لاکھ فوج جو ہے دنیا کے اندر پہلا خطہ ہے کہ جہاں پہ کسی ملک کی اتنی بڑی فوج ہے, 70 لاکھ فوج جو ہے وہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ انڈیا کی موجود ہے. اور ان کو ہتھیار کہاں سے ملتے ہیں اور ہتھیار بنانے والے کون لوگ ہیں؟ ساری چیز آپ کے سامنے ہے. ہم پاکستانی کہاں سے ہتھیار لیتے ہیں؟ تو دیکھیے جس وقت ان کے مفاد میں ہے, وہ بندر ہے, ان کے مفاد میں ہے کہ ہم 2 بلیاں لڑیں. جتنی دیر تک یہ 2 بلیاں لڑتی رہیں گی ان کا فائدہ ہے, ان کا پیٹ بھرتا رہے گا. تو میرے خیال میں آپ اقوام متحدہ کو ثالثی بنائیں نا, اس کا سیدھا حل یہ ہے کہ 2 بلیاں آپس میں یہ مسئلہ حل کریں, چاہے لڑ کے چاہے بیٹھ کے صلح صلاحی سے یہ مسئلہ حل کریں. کیونکہ جس وقت آپ ثالثی اس کے اندر شامل کریں گے اس وقت آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی لڑائی میں ان کا مفاد موجود ہے, اس لیے آپ کا یہ مسئلہ ان کے توسط سے حل نہیں ہونا. یہاں اب محمد علی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. علی صاحب, یہ ابھی جس طرح میں نے عبداللہ صاحب سے پوچھا کہ برہان وانی کی شہادت کے بعد ایک کشمیر میں ایک نئی لہر اٹھی ہے, تحریک جو آزادی کی ہے, ابھی اس میں تقریباً 85 یا 90 کے قریب دن ہو گئے ہیں کہ وہاں کرفیو لگا ہے. اسی طرح جو ایک تعداد کے مطابق میرے جو ذہن میں ہے تقریباً 130 کے قریب لوگ شہید ہو رہے ہیں اس دورانیے میں. اب اس تحریک کے بعد آپ کشمیریوں کے کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یعنی ان کا یہ جو ان کی جد و جہد ہے, ان کی جو کوشش ہے, ان کی جو تحریک ہے, یہ کیا رنگ لائے گی مستقبل میں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شہید کا خون ہے وہ انشاءاللہ رنگ لائے گا, اور شہادتیں یہ رائیگاں نہیں جائیں گی. تو کشمیریوں کی جد و جہد شروع سے ہی ہے, جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, اور ان پہ بہت مظالم ڈھائے گئے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے. انڈین آرمی وہاں پہ, جیسا کہ شعیب بھائی نے بتایا کہ وہاں پہ موجود ہے, 70 لاکھ کے قریب انڈین آرمی وہاں پہ موجود ہے. اور بعض ایسے علاقے ہیں کہ آبادی کے علاقے ہیں, وہاں پہ ان کے رہنے کا کوئی کام نہیں بنتا. اور انڈیا اس مسئلہ میں سیریس نہیں ہے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو, اور شہادتیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں, اور اسی طرح نقصانات بہت زیادہ ہو رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی بینائی چھن چکی ہے, اور وہ لوگ اب دوسروں پہ بوجھ بن گئے ہیں. یعنی نہ وہ دوسروں کی مدد بھی نہیں کر سکتے, بلکہ ان لوگوں کو ضرورت ہے کہ ان کی مدد کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری جو ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں کشمیری کی آزادی کے لیے, اور الحاق پاکستان کے لیے ان کی بھرپور کوششیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے برہان وانی اور جتنے بھی شہید ہوتے ہیں ان کے جنازوں پہ کیا ہوتا ہے, پاکستانی پرچم میں ان کو دفن کیا جاتا ہے. ان کے جنازوں کے اوپر پاکستانی پرچم کی تصویر ہے, پاکستانی پرچم کے کپڑے میں, سبز ہلالی پرچم میں ان کو دفنا دیا جاتا ہے.
جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی کوشش پاکستان کے لیے ہے. یعنی اس تحریک کو ابھی انڈیا کبھی نہیں دبا سکتا. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا شروع سے دباتا آ رہا ہے اور وہ ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ کچھ وقت مل جائے, کچھ مہلت مل جائے. کبھی جب جنگ کی تیزی آتی ہے تو وہ مذاکرات کے لیے تیار ہوتا ہے کہ تاکہ مجھے مزید وقت مل جائے اور میں مزید ظلم اور جبر کرتا رہوں. لیکن یہ ابھی جو تحریک اٹھی ہے 90 دن سے زیادہ کرفیو ہے اور وہاں پہ مصائب ڈھائے جا رہے ہیں, مظالم چل رہے ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ حریت پسند جو لیڈر ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو طبی سہولیات بھی فراہم نہیں کی جا رہی. ان میں بیماریاں پھیل رہی ہیں, طبی سہولیات نہیں ہیں, ریلیف کا کوئی بندوبست نہیں ہے. اور اس سے بڑا ظالمانہ ان کا رویہ یہ ہے کہ باہر سے جو لوگ ریلیف دینا چاہتے ہیں ان کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. اور باہر عالمی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں, عالمی تنظیمیں, وہ چاہتی ہیں کہ جا کے دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے, ان کو وہاں جانے نہیں دیا جا رہا. تو اس کو آپ کیسے عالمی کہتے ہیں؟ یعنی میں نے بھی ایک جگہ پڑھا کہ اقوام متحدہ کی جو ایک ٹیم ہے اس کو جانے سے روک. بالکل بالکل. تو یہ اقوام متحدہ کا پھر اس میں کوئی چکر مکر تو نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں, میں تو کیسے ایک ملک پوری اقوام متحدہ کی جو ایک ٹیم ہے اس کو روک سکتی ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیے ابھی اس وقت جو ہے وہ جو کشمیر کے اوپر تسلط ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ہندوستان کا ہے, ان کا تسلط ہے. کشمیر جو ہے وہ ان کے جو دستور کے اندر باقاعدہ طور پہ انہوں نے شکیں بنائی ہوئی ہیں کشمیریوں کے لیے. انہوں نے یہ سہولتیں جو ہیں فراہم کی ہوئی ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا 16 جو ہے وہ 275 جو ہے ان کا آرٹیکل ہے, اس کے اندر انہوں نے 16 قسم کی جو سہولیات ہیں وہ کشمیریوں کے لیے جو اپنے دستور کے اندر رکھی ہوئی ہیں. تو کشمیر کے اوپر جو ہے وہ اس وقت تسلط جو ہے وہ ظاہری بات ہے انڈیا کا ہے. تو کشمیر کے اندر کیا ہوگا, کون لوگ آئیں گے, کن کو وہ اجازت دیں گے, یہ تو ظاہری بات ہے کہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے, اپنا ذاتی عمل ہے. اور وہ اس لیے نہیں آنے دے رہے عالمی تنظیموں کو, جو انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ان کو اس لیے نہیں آنے دے رہے کہ وہ لوگ وہاں پہ جا کے دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ جا کے وہاں رپورٹ کریں گے. تو ایون یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں, عالمی ڈاکٹر جو ہیں, وہ چاہتے ہیں جو علاج کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں اور ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو یہ ظاہر ہے کہ سیدھا تسلط ہے, سیدھا جو ہے وہ استعلاء ہے, ان کا جبری استعلاء ہے, ریاستی تشدد ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی تنظیم کو وہاں پہ جانے نہیں دے رہے, ڈاکٹر کو وہاں پہ جانے. اچھا ایک چیز اور ہے شعیب صاحب, ابھی جب بھی کشمیر کا مسئلہ, جب انڈیا کافی ظلم سے, یعنی اس کا ظلم حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور لوگوں کی نظریں اقوام عالم کی اور حقوقی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, دیگر جو ممالک ہیں, ان کی نظریں جب انڈیا کے مظالم کے اوپر پڑتی ہے تو وہ ایک نئی گیم کھیلتا ہے. جس طرح اس نے ابھی یہ ہمارے ساتھ بارڈروں پہ ایک کشیدگی کا جو ایک مظاہرہ کیا, اسی طرح پھر وہ اقوام متحدہ میں جس طرح علی صاحب نے کہا کہ وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو کیا یہ اس ذہن کے ساتھ کہ یہ اس مسئلے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ کشمیر سے ہٹ کے جو پاکستان کا انڈیا کا تنازع ہے اس پہ پڑ جائے؟ جی بالکل اس طرح سے ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری وجوہات ہیں. تو آپ بھی کوئی اسٹریٹجی بنائیں, آپ نہیں بنا سکتے. انڈیا کے اندر کتنی تنظیمیں ہیں کہ جو ہندوستان کے خلاف کھڑی ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں. آپ ان کو موٹیویٹ کریں, ان کو متحرک کریں, ان کو واضح شواہد موجود ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ سازش کر کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ صوبوں کو اور الگ کرنے کی ایسی جو ابھی پکڑا گیا ہے یادو جو ہے, یہ ساری ان کی وہی کاوشیں ہیں اور سیدھی کاوشیں ہیں. آپ کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں؟ اچھا یہ تو ہماری ایک کمی ہے یا آپ ہمارا قصور ہے؟ دیکھیں اس میں یعنی کہ جو آزاد کشمیر کے علاقوں میں ان کی یہ کارروائیاں شروع ہیں. کل یا پرسوں کا واقعہ ہے کہ کوٹلی کے قریب ان نے بمباری کی ہے. آزاد کشمیر کا چونکہ بارڈر ہے, لائن آف کنٹرول کے ساتھ جو ایریا ہیں, یہ کوٹلی, دھنوا اور گوئی کا جو ایریا ہے, ایک دن پہلے وہاں پہ بمباری کی گئی
اور سیدھے جو ہے نا اس طرح بم بلاسٹ اور یہ آزاد کشمیر کے ایریے میں جو پاکستان کے ساتھ ہے وہاں پہ ہوا. شیب سیکٹر پہ آپ دیکھ لیں وہاں پہ ایسے ہوا. راولہ کوٹ سیکٹر کی بات ہے کچھ عرصہ پہلے, یعنی کچھ دن پہلے آپ سمجھ لیں, یعنی یہ تنازع اٹھنے کے بعد راولہ کوٹ سیکٹر پہ بھی انہوں نے اس طرح کی کوشش کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی انڈیا پوری طرح سے مسلمانوں میں تشویش پیدا کر رہا ہے, ان کو چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن پاکستان کے ساتھ حیران ہوں گے, میں آپ کو کہوں کہ ہماری غفلت دیکھ لیں کہ ایل او سی پہ لائن آف کنٹرول پہ انڈیا نے جو ہے وہ باڑ لگا دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس جو ہے بارڈر کے اوپر انڈیا کی طرف سے باڑ لگی ہوئی ہے کہ جی یہاں سے جو ہے وہ نہ تو آپ کا بندہ ادھر جا سکتا ہے اور نہ ہمارا ادھر آئے گا. اچھا شعیب صاحب آپ بات آگے بڑھائیں, لیکن یہاں پہ ہمارے ساتھ خالد محمود صاحب کال پہ, ان کو لیتے ہیں ان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. خالد صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. خالد صاحب آپ کا تعلق کشمیر سے ہے اور پھر کشمیر کی جو یکجہتی کشمیر کی جو کمیٹی ہے, میرے خیال میں آپ اس کے کوئی سینئر رہنما بھی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کشمیر جو پاکستان میں کشمیر کمیٹی ہے اس کے اوپر لوگوں کے بہت سارے تحفظات ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کمیٹی کو عرصہ ہو گیا, انہوں نے کشمیر کا کوئی حل نہیں نکالا, یہ کیسی کمیٹی ہے, یہ کیا کر رہی ہے, اس طرح کے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. جی جی شکریہ جی آپ کا جو آپ نے مجھے اس پروگرام میں دیا. جی اور اس وقت جو تحریک آزادی کشمیر جس مرحلے سے گزر رہی ہے جی جی اس میں بنیادی طور پہ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے جو لازوال تاریخ رقم کی ہے جی جی اور اس کے نتیجے میں بین الاقوامی سطح پر ہمارا یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ پرزور طریقے سے جو ہے وہ اجاگر ہوا ہے الحمدللہ. جی اور اس پہ پاکستان نے بھی اقوام متحدہ کے اندر وزیر اعظم پاکستان نے اور ہمارے آزاد کشمیر کے جو نئے صدر ہیں منتخب سردار مسعود صاحب وہ بھی تشریف لے گئے تھے. اس پہ بھرپور ایک موقف جو اپنایا, اس پہ ساری قوم جو ہے وہ بڑی حد تک مطمئن ہے. لیکن کشمیر جو کمیٹی ہے یہ جو پارلیمنٹ کا ایک انیشیٹو تھا, جو مسئلہ کشمیر کی اہمیت ہے اس حوالے سے جناب محترم نواب نصر اللہ صاحب کی قیادت میں جب یہ تشکیل پائی تھی تو اس نے بہت گراں قدر جو ہے وہ خدمات سر انجام دی تھی مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے حوالے سے. یہ کس نے سر؟ اور اس کے بعد بھی یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں جناب نواب نصر اللہ صاحب کی سربراہی میں یہ کمیٹی پہلی دفعہ یہ جو جی نواب نصر اللہ صاحب اس کے سربراہ تھے, اور ان کے دور میں بین الاقوامی سطح پہ مقبوضہ کشمیر کو اور اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اس کمیٹی کی بہت بڑی کاوشیں ہیں, اور بین الاقوامی سطح پر دنیا کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. یہ جو ہے وہ 15 جو تقریباً 1.5 کروڑ جو کشمیری ہیں ان کے مستقبل کا مسئلہ ہے. یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کو حل ہونا ہے, اور اس حوالے سے ایک بہت بڑا کردار اس کمیٹی نے ادا کیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے یہاں پہ جب آپ اس کو کسی سیاسی بنیاد پہ جب آپ تقسیم کرتے ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یا کسی کی ذمہ داری تفویض کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہ شکایات کا پیدا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو یہ بیجا نہیں ہے. تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑی شخصیت ہیں ہماری, ان سے بڑی توقعات ہیں, اور وہ اگر اس حوالے سے کوئی انیشیٹیوز لیں گے تو میرا خیال ہے کشمیری عوام کے حوالے سے وہ جو ہماری یہ تو ٹھیک ہے, ان سے توقعات ہی رکھی جا سکتی ہے, اور تو ہمیں دیکھنے کو کچھ نہیں مل رہا, تاکہ حکومت سے بھی ہم توقعات ہی کافی عرصے سے رکھ رہے ہیں. اچھا ایک بات یہ بتائیں کہ ہمارے آج کا جو پروگرام ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک قوم کی حیثیت سے, ایک ملت کی حیثیت سے, ایک امت کی حیثیت سے جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی ہماری دیکھیں یہ اپنی سطح پہ جو ہے نا ہر جو باصیت سربراہ جو مملکت ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے, عوام کی اپنی ذمہ داری ہے, سیاسی قائدین کی اپنی ذمہ داری ہے, اور عوام جو ہم ہیں ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اپنا ایک جو کردار ہے اس کو ادا کریں. ہندوستان کی جو دہشت گردی ہے اس کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ برملا اس کو ہم جو ہے دنیا کے سامنے لائیں. ہم میں سے جو لوگ لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں,
جو لوگ ٹاک شوز میں جا کے اس کا پردہ چاک کر سکتے ہیں وہ کریں، اور کم از کم جو ہے جو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا تقاضا ہے وہ ہندوستانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اس کا ہم ثقافتی جو ہے محاذ پہ بھی مقاطع کریں، بائیکاٹ کریں، تجارتی محاذ پہ بھی اس کا جو ہے مقاطع کریں، بائیکاٹ کریں، اور ہندوستان کو ہر محاذ پہ جو ہے وہ ہم دنیا میں جو ہے وہ اس کو بالکل جو ہے وہ ننگا کریں، تاکہ وہ دنیا کو معلوم ہو کہ دنیا کی بڑی جمہوریت کا دعوے دار جو ملک ہے یہ اپنے ملک کے شہر یہ جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم جو ہے وہ سروا رکھا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں یہ پوری کریں۔ اچھا سر، ایک آخری سوال یہ ہے کہ ابھی یہ سوال میں نے اکثر مہمانوں سے پوچھا ہے، ابھی جو ایک تحریک اٹھی ہے اس کے بعد، اس تحریک کے بعد آپ کشمیر کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ تحریک اسی تحریک کا تسلسل ہے جو 1947 میں مقبوضہ کشمیر کے عوام نے ہندوستان کے غاصبانہ جو تسلط کو مسترد کر کے تحریک آزادی کی صورت میں شروع کیا تھا، اور آزاد کشمیر کا ایک بڑا علاقہ، شمالی علاقہ جات کا ایک بڑا علاقہ جو ہے وہ آزاد کروایا تھا بھارتی جو ہے وہ قابض فوجوں سے، اور یہ اسی تحریک کا تسلسل ہے۔ یہ 1965 میں بھی، 1971 میں بھی، اور پھر 1999 میں جب یہ تحریک دوبارہ جو ہے وہ شروع ہوئی تو یہ انشاءاللہ آزادی جو ہے اس کا جو منطقی انجام ہے، اور مقبوضہ کشمیر انشاءاللہ بھارتی تسلط سے قبضے سے آزاد ہو کے انشاءاللہ ریاست کا پاکستان کے ساتھ ہلاک ہوگا، یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہے اس سے ثواب رائے ہوگا، تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ سارے کے سارے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، ہماری جغرافیائی، ہماری ثقافتی، ہماری دینی، ہماری مذہبی جتنے ہمارے وہ تعلق و رشتے ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس تحریک کے نتیجے میں انشاءاللہ فتح و نصرت جو ہے وہ کشمیریوں کا مقدر ہے، اور ان کی لازوال جدوجہد جو لاکھوں لوگ اس راستے میں شہید ہو چکے ہیں اس کے باوجود بھی یہ جاری ہے، اور یہ اس بات کی انشاءاللہ نشاندہی کر رہی ہے کہ انشاءاللہ آزادی جو ہے وہ کشمیریوں کا مقدر ہے۔ میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ۔ اچھا شعیب صاحب، بات جاری رکھیں، بات لگتا ہے آپ بھی بھول گئے۔ اس حوالے سے حوالہ یہ تھا کہ جو ابھی جب بھی کشمیر کا مسئلہ ابھرتا ہے، انڈین آرمی کی جو ان کے مظالم ہیں وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو وہ اس طرح کچھ نہ کچھ یعنی کشمیر کی سے ہٹ کے باہر کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے۔ جی بالکل، یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے ہر ملک کی، فوج کی ہوتی ہے۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس طرح کے چوہے بلی کا گیم شروع ہوا ہے تو آپ بھی کریں۔ آپ کے پاس ہے خالصتان تحریک ہے وہاں پہ سکھوں کی، آپ اس کو جو ہے وہ پھر سے اجاگر کریں۔ اور حالانکہ انہوں نے یہ چند دن پہلے میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے پاکستان سے درخواست بھی کی تھی کہ اگر آپ تھوڑی بہت ہمارا ساتھ دیں۔ بالکل، وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ قوم بھی ماشاءاللہ ایسی ہے، ایسی ہے جو سوچتی نہیں ہے بس۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ جو کشمیر کے ساتھ اگر تو ہم یہ چاہتے ہیں یا ہماری پالیسی یہ ہے، آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک ہم یہ طے نہیں کر سکے، نہ ہی ہماری حکومت نے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کوئی ایسی پالیسی تیار کی ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں کشمیر کے حوالے سے۔ اس حکومت نے بھی ابھی تک کوئی ہدف ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس حکومت نے بھی ابھی تک نہ کوئی ریٹن، نہ ہی کوئی مطلب اورل کوئی گفتگو کے اندر کوئی بات طے کی ہے۔ جی ہم جو ہے وہ کشمیر کا اپنے اس 5 سالہ دور حکومت میں اس حد تک حل چاہتے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ ہماری پریورٹی میں یہ چیز نہیں ہے، ہماری شارک جو ہے وہ دشمن کے ہاتھ میں ہے اور ہم سڑکیں بنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اچھا، ابھی محمد علی صاحب کی طرف آ رہا ہوں۔ علی صاحب، ایک قوم کی حیثیت سے یہ ایک سوال ہے، ایک مرکزی جو اس پروگرام کا ایک خلاصہ بھی ہے، ہم نے اس میں بہت ساری یعنی باتیں کر لی، لیکن جو میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جس کسی سے بھی پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میں کیا کر سکتا ہوں، اس کے لیے تو حکومت ہے، اس کے لیے جہادی تنظیمیں ہیں، اس کے لیے وہ لوگ ہیں جو سرمایہ دار ہے۔
اگر آپ کسی دوسرے شخص سے پوچھتے ہیں، عام کسی معاشرے کے فرد سے پوچھتے ہیں، وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی ایک ذہنیت سی بنی ہوئی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں معاشرے میں کہ یار یہ میرا کام نہیں ہے، حالانکہ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں، یا حکومت پہ ڈال دیتے ہیں، یا جہادی تنظیموں پہ ڈال دیتے ہیں، یا سرکاری جو پارٹیاں ہیں ان پہ ڈال دیتے ہیں، یا جو دوسرے لیڈران ہیں ان پہ بھی ڈال دیتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ ایک قوم کی حیثیت سے، ایک ملت کی حیثیت سے، ایک امت کی حیثیت سے ایک پیغام دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم بار بار اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا تھا، تو اس شہرک کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. وہ شہرک پورے پاکستان کی ہے، صرف ایک خاص گروہ کی نہیں ہے، یا ایک خاص پارٹی کی نہیں ہے، یا چند لوگوں کی نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستان کی شہرک ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نام میں جو حرف کاف ہے اس کا اشارہ کشمیر کی طرف ہے، اور اگر یہ کشمیر نہ لیا جائے یا کشمیر پاکستان نہ بن سکے، الحاق نہ ہو، تو پھر پاکستان نامکمل ہے، پاکستان بن جائے گا. جی. تو یہ کاف جو ہے ہمیں یہ اشارہ دیتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے. تو اس کے لیے ہر آدمی کو جدوجہد کرنی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کشمیری اپنا جو کردار ہے وہ پیش کر رہے ہیں شہادتوں کے ذریعے اور انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے. اور میری ایک کشمیری حاجی صاحب سے گفتگو ہوئی جن کا تعلق سری نگر سے تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں کشمیری عوام سے توقع ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پاکستانی عوام کا جذبہ اور ان کے جو آپ اگر ان سے پوچھیں تو وہ بالکل ہر طرح سے اپنا تن من دن کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس میں تھوڑی سی رکاوٹ یہ ہے کہ اجازت کی ضرورت ہے، یا پاکستان آرمی یا گورنمنٹ جب تک اس مسئلے کا سنجیدگی کے ساتھ حل نہیں کرتی تو ہر بندہ یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اس کے حل کے لیے افرادی کام کر سکے. افرادی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جتنی طاقت رکھتے ہیں اس کے مطابق اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں، اپنے نوجوانوں میں اس بات کو پھیلائیں، ان کو یہ شعور دیں کہ بعض لوگ یہ کشمیر کو صرف ایک زمین کا ٹکڑا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس پہ ہندو قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا مسلمان قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کشمیر ایک نظریاتی ملک ہے اور شروع سے اسلامی ریاست ہے، اور ان کا تعلق ہمارے ساتھ اسلامی تعلق ہے سب سے پہلے. تو اس کے لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جدوجہد، اپنی کوشش اور اپنی بساط کے مطابق اس میں اپنا کردار ادا کرے. اور آپ جیسے خالد محمود صاحب بات کر رہے تھے کہ 1947 کے بعد جب یہ تحریک کشمیر جو ہے رواں ہوئی اور اس میں ایک بڑا جذبہ آیا، تو اس وقت جی جب آزاد کشمیر کو آزاد کروایا گیا تو آپ دیکھیں کہ اس میں کون لوگ تھے. اس میں عام لوگ تھے اور قبائل کے لوگ تھے اور گوریلا لڑائی لڑی گئی. یعنی اس میں ایسے ہی ہے، ہم نے ایسے صرف یہ نہیں کہ کشمیر میں بلکہ افغانستان میں دیکھیں، اور قائد اعظم کے کہنے پہ باقاعدہ جو ہے وہ قبائلی جو سارے افغانستان میں ہمارے پاس سامنے مثال موجود ہے، ابھی اتنی دیر بھی اسے نہیں ہوئی، بلکہ امریکہ کو بھی جس طرح شکست ہوئی ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ایک سوال ہی رہے گا. لیکن اس حوالے سے شعیب صاحب آپ میڈیا کا اوورآل کردار کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میڈیا اس میں اس کا کردار مثبت ہے یا منفی ہے یا درمیان؟ دیکھیے میڈیا کا کام صرف اگر آپ دیکھیں تو اتنا ہے کہ وہ خبر آگے پہنچا دے، اس کے بعد ریاکٹ کرنا، وہ عالمی تنظیمیں کیا ریاکٹ کرتی ہیں، آپ کا ملک اس خبر کو دیکھ کے، آپ کی حکومت اس خبر کو دیکھ کے کیا ریاکٹ کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ ٹھیک اپنا کام کر رہا ہے، وہ وہاں کے مظالم جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے. اگرچہ جو انڈین میڈیا ہے ظاہر ہے انہوں نے تو اپنے موٹو کے مطابق چلنا ہے، اور انہوں نے جتنے مظالم ہیں ان کو دہشت گردی کے زمرے میں لا کے کہنا ہے کہ جی ہم دہشت گردوں کو مار رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انڈیا کی ریاستی دہشت گردی ہے کہ جو کشمیر کے اوپر اور کشمیر کی عوام کے اوپر، نہتے عوام کے اوپر، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیری جو ہے نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں نہ کچھ ہے، وہ بٹوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، روڑوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو میڈیا جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو ضرورت خرابی کہاں پہ ہے، اب کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں اگر اس کا حل اگر کہوں میرے خیال میں، چلیں حل بتا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سیدھا حل یہ ہے کہ اگر
60-70 सालों में इसका कोई हल ना अक़वाम मुत्तहिदा निकाल सकी है ना हम निकाल सके हैं। तो अगर तो हम चाहते हैं, हमारी आवाम चाहती है, हमारी हुकूमत हल चाहती है, तो बड़ा सिंपल सा जो है वो हल ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर एक डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स होती हैं कि जिसके तहत आप आलमी मीडिया पे और आलमी जो पूरी दुनिया पे एक राय बनाते हैं। पूरी दुनिया जो है वो जिस वक्त आप उस अपनी डिप्लोमेटिक जो पॉलिटिक्स है उसको एक्टिव करें और पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो आप अपनी एक राय बनाएं, राय आमा जो है वो कश्मीर के हवाले से आप अपने मुतालिक हमवार करें। पहले से बहुत ज़्यादा, बस थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत है, पूरी दुनिया जानती है। ये कोशिश करने के बाद दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप खुद को मजबूत करें। देखिए, पिछले दिनों में एक कश्मीरी से मिला तो वो यकीन करे रो पड़ा। वो कहता है कश्मीरी मकबूजा कश्मीर का, और यहाँ पे उम्रे पे आया हुआ था, वो रो पड़ा। वो कहते हैं कि अल्लाह के बंदो, पाकिस्तान के हवाले से कि हम किस मुंह से कहें तुमको कि तुम आके जो है वो हमारी लड़ाई लड़ो, तुम अभी खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी जो अपने अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उनको ख़त्म करें और ख़ुद को मजबूत करें। अगर आप ये समझते हैं कि कश्मीर आपका हक है, तो हक तो मांगा तो नहीं जाता, हक तो छीना जाता है, हक तो लिया जाता है। आप जो है वो अपने हक के लिए कभी अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कभी आप बन के ऐसे आप मांग रहे हैं। आप खुद को मजबूत करें, इंडिया की आंखों में आंखें डालें, राय आमा हमवार होगी। आप कहें जी हमें वापस दो, आपको मजबूर होकर इंडिया को देना चाहिए, आपका हक है। तो हक जो है वो मांगा नहीं करते, वो लिया करते हैं। तो आप अपना हक जो है वो आंखों में आंखें डाल के जिस वक्त मांगेंगे उस वक्त आपको आपका हक मिलेगा और मसला कश्मीर जो है। जी अली साहब, आप मुत्तफिक? ये कहना चाहते हैं शुआइब भाई कि इंडिया जो है वो करारदात मजम्मत से नहीं बल्कि हिंदू की मरम्मत से आज़ाद होगा। हाँ, इंडिया या कश्मीर? अच्छा, कश्मीर। जी जी, यानी इंडिया की इंडिया भी आज़ाद हो गए। इंडिया में हमारे बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं। जी। तो दूसरा, जैसे इंडिया जो है ना कश्मीर को 1955 से लेके अब तक ये कह रहा है कि वो अटूट अंग है, अटूट अंग। हाँ। तो हमें इंडिया की आंखों में आंखें डालनी चाहिए और उस पर ये प्रेशर डालना चाहिए कि ये जो तुम्हारा नुक्ता नज़र है ये गलत है। कश्मीर हमारा है, हमारा था, यानी एक नजरिया है, नजरिए को कोई भी नहीं दबा सकता। और ये बिल्कुल यानी बाद में आके ये दरमियान में ये इशू उठा दिया कि अटूट अंग है और ये भारत का हिस्सा है। तो जब ये कह रहा है कि अटूट अंग है तो मैं समझता हूँ कि इसके अंग अंग पे मारने की ज़रूरत है कि ताकि ये अपने इस नज़रिए से जो है ना नज़रसानी करे और इससे पीछे हटे। ये बिल्कुल गलत नज़रिया उसने कायम किया हुआ है इंडिया के बारे में। और दूसरी बात जो मैं अवाम नास को कहना चाहूँगा वो ये ज़रूरी है कि जैसा कि हमारे बाद मेहमानान ने भी कहा है कि इंडिया से हमने बाइकाट करना है। वो तजारती बाइकाट भी हो सकता है कि उनकी मसनूआत का सकाफती हो सकता है, अखलाकी हो सकता है। अगर हम अपने इस काम में मुखलिस हैं तो हमें ये काम करना होगा। अगर मैं इंडिया के गाने भी पसंद करता रहूं, इंडिया की फिल्में भी देखता रहूं और इंडिया के जो अदाकार हैं, फ़नकार हैं, उनको मैं लाइक करता रहूं और फिर ये समझूं कि ये हिंदू हैं और ये मेरे दुश्मन हैं, तो मैं समझता हूं शायद हम अपने दावा में सच्चे नहीं हैं। तो इसमें संजीदगी चाहिए, हर मुसलमान को संजीदगी चाहिए और एक अच्छे नज़रिए के साथ, इस्लामी नज़रिए के साथ इस तहरीक को उजागर किया जाए। इंडिया से आंखों में आंखें डाल के ये बात की जाए और उससे ये मुतालबा किया जाए। यानी हम मुतालबा कर सकते हैं और ये किसी के ज़रिए भी करवाया जा सकता है, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए कि इंडिया जी नहीं खुद भी अगर डट जाए तो हम कर सकते हैं। लेकिन आप इंडिया से जो है ना हमारे इस मसले का हल नहीं निकालने वाला। तो जो फौज है उसका इनखिला किया जाए, इसका मसला हमने निकालना है इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया नवाज़ शुएब साहब आपका, मोहम्मद अली साहब आपका, और इसी तरह नाज़रीन मैं मशकूर हूँ अपने मेहमानानी गिरामी जनाब प्रोफेसर इब्राहिम साहब का, खालिद महमूद ख़ान साहब का और इसी तरह जनाब अब्दुल्ला गुल साहब का जिन्होंने हमारे साथ शिरकत की। नाज़रीन, बात वही है जो एक तरफ हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, भारत हमारा दुश्मन है, दूसरी तरफ उसकी फ़िल्में भी हम देखते हैं, उसकी सकाफ़त भी अपनाते हैं,
ان کے جو اداکار ہیں، ایکٹرز ہیں، سنگرز ہیں، ان کو ہم بڑے شوق سے پسند کرتے ہیں. لباس ان کی طرح، ہیئر سٹائل ان کی طرح اور شکل و صورت ان کی طرح بنانا یہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. تو یہ ایک عجیب ہمارا دعویٰ ہے اور عجیب، ایک طرف ہمارا قول ایک ہے اور فعل دوسرا ہے. تو یہ ایک بات سنجیدگی کے ساتھ اس کو ہم لیں. دوسرا یہ ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد، معاشرے کا ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. اب جتنی بھی قومیں ہیں، ہماری مسلمان جو ہمارے بھائی ہیں، امت مسلمہ ہے، ان کی تقدیر ہر فرد کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے کوئی بھی فرد یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. بہت کچھ کر سکتے ہیں، تاکہ خواتین بھی بہت کچھ کر سکتی ہے جو گھروں میں بیٹھی ہے. سوشل میڈیا پہ کمپین چلا سکتی ہے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ، ہر جگہ وہ ایک کمپین چلا سکتی ہے، اس ظلم کو دنیا کے سامنے دکھا سکتی ہے. تو اسی لیے یہ بات کبھی قطعاً اس کو ختم کریں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر احساس پیدا کریں. یہی احساس ہی ہمیں بہت کچھ کرنے پہ مجبور کرے گا اور ہمیں ہمت دلائے گا کہ ہم بہت کچھ کریں. اسی پیغام کے ساتھ ہم بھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.